आज वो कार बारिश कर रहे थे बाहर, शहर से वापस आ रहा था ना, रास्ते में लगे हुए थे कार पॉलिश करने को, कहीं जा रहे थे शायद। कहाँ? को मीटिंग है, उसमें जाना है। अच्छा, किसके साथ है मीटिंग नहीं पता। ये किसने किताब रख दी है यहाँ फोन पर तक क्यों नहीं? तैयार हो गया काम सारा मुकम्मल? जी सारा कमाल हो गया। वेल डन, माशाल्लाह। हाँ, अब जो दूसरी किताब है वो खत्म हुई है तो वो शुरू होगी। अच्छा, वो तो साथ साथ करती है फर्क आपका इंतजार तो नहीं करती? जी फर्क तो साथ साथ कर रही है ना। बोलो अभी वो ये काम कर रहे थे ना, तो अभी वो शुरू हुई। बड़ी जबरदस्त चीज बना दी है इन्होंने, माशाल्लाह। हाँ, अब लोग इंतजार कर रहे हैं, डिमांड बड़ी हो गई है, इतनी जल्दी दो, क्योंकि बहुत से एनजीओ के इर्द गिर्द गैर घरों के भी मरकज बन गए हैं। मुफ्त दवा मिल रही है और अच्छा इलाज, बहुत इससे अल्लाह के फजल से बरकत पड़ रही है। और ये दोनों जब छप जाएंगी फिर इनके तर्जमे होंगे, फिर असल फायदा होगा, क्योंकि सारा अफ्रीका अभी महरूम है और इफेक्टिव अंग्रेजी तर्जमा जब तक ये मुकम्मल है उस तक नहीं हो सकता। अरबी तर्जमा जो हमने करवाया है उसमें इसमें बड़ा फ़र्क पड़ गया है। इसने पूरे मजमून के साथ उसकी सतरें, उसके हर चीज़ का जिक्र अलग। मगर प्रसूति का तर्जमा क्या है, किसी को पता चल जाएगा प्रसूति क्या होता है? इसमें यही लिखा था ना, प्रसूति का बुखार। क्या? इसमें भी यही लिखा था ना, प्रसूति का बुखार। हाँ, बेशक लिखा हो, जी मगर प्रसूति बुखार का पता नहीं लगेगा उसको। जहाँ इंडेक्स है वहाँ प्रसूति बुखार की तरफ इलामत होनी चाहिए। जो जिस औरत को अपने बच्चे की पैदाइश के बाद इन्फेक्शन में बुखार हो उसका नाम प्रसूति बुखार रखा हुआ है। हाँ? किताब में कई जगह वजाहत की हुई है कि नहीं, वजाहत तो की हुई है, पर किसी को क्या पता कि प्रसूति देखो फिर मेरी वजाहत वहाँ मिलेगी। पढ़ने से जिसको बुखार है और पैदाइश के बाद का बुखार है, बुखार के आगे प्रसूति और फिर उसकी वजाहत ये है। नहीं हुजूर, वो 3-4 बुखार तो लिखे हैं ना, आम बुखार, मलेरिया और टाइफाइड, और उसके बाद फिर ये भी लिख दोगी प्रसूति बुखार। लिख दूंगी ना, अभी नहीं लिखा। वो मैंने सिर्फ एक ही था ना, सिर्फ एक ही दवाई थी। अरे प्रसूति ना लिखें, उसके आगे लिखें कि मुख्तलिफ किस्म के ये जो हैं इन्फेक्शन की उर्दू क्या है, ताफुनी बुखारात हैं, ताफुनी बुखारात या जरासीम के असर से बुखारात जो होते हैं, इस किस्म की वजाहत कर दें, इसे प्रसूति कहा जाता है। खुसूसन जो बच्चे की पैदाइश के बाद औरतों को बाद बुखार हो जाते हैं, उसके लिए मुहावरा चल पड़ा है प्रसूति। लफ्ज़ प्रसूति डिक्शनरी में है? हाँ, देखें। अच्छा जी, अब कैंसर के मुतालिक हम बात कर रहे थे, क्या बात की थी? आखिरी बात जो मैं बयान की थी, अमूमी तौर पर तो मैं भी जिक्र कर रहा था कैंसर के बिहेवियर के मुतालिक कि वो चीज़ क्या है, उसकी नौइयत क्या है। इस सिलसिले में गालिबन मैंने ये बताया था कि जितने मुख्तलिफ कैंसर हैं उन सब के कोई ना कोई बुनियादी मराकज़ हैं, और उनके ताल्लुक़ में जब जिस्म रद्द-ए-अमल नहीं दिखाता तो वहाँ कैंसर शुरू हो जाता है। बुनियादी बात यह है कि जिस्म मुसलसल हर उस तभी निज़ाम के ऊपर निगरान है जो बढ़ोतरी का निज़ाम है, एक तभी निज़ाम है, इसमें कोई
بیرونی بیماری کے عوامل شامل نہیں ہیں. اور یہ نظام جو ہے یہ نظام عدل ہے، اتنا پرفیکٹ، اتنا کامل کہ اس میں ادنا سے بھی خلل واقع نہیں ہوتا. اور وہ نظام عدل اس طرح ہے کہ جس رفتار سے کسی چیز کو بڑھنے کا حکم ہے اس کے لیے معین ہے کہ کہاں تک بڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس کو یہ حکم ہے کہ اتنی رفتار سے بڑھو کہ جتنی رفتار سے کم ہو رہی ہو. یہ ہے پرفیکشن. دانت گھستے ہیں لیکن اگر گھستے چلے جائیں تو کچھ بھی باقی نہ رہے، کچھ دنوں میں رگڑے جائیں. بلکہ بعض لوگ جو سوتے میں دانت رگڑتے ہیں ان کے تو 2-3 راتوں میں دانت ختم ہو جائیں. تو ہر حکم جو ہے وہ ایک معین رفتار کا نہیں ہے، بلکہ یوں ہے جیسے کوئی سوچ والی چیز نگرانی کر رہی ہے اس کی. جہاں زیادہ گھستے ہیں وہاں زیادہ رفتار ہو جاتی ہے، جہاں کم گھستے ہیں وہاں کم رفتار ہوتی ہے. اور یہ ہے نظام عدل پرفیکٹ. اس کے متعلق سائنسدان یہاں پہنچ کر زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، لگتا ہے ان کو شرم آتی ہے کہ خدا کا آمنا سامنا نہ ہو جائے. کیونکہ یہ جو نظام ہے کوئی طبی قوانین، اندھے قوانین اس کو کمانڈ اور کنٹرول نہیں کر سکتے. یا تو یہ آرڈر ہوگا کہ اس رفتار سے بڑھو، اور وہ اگر آرڈر ہو تو ہر شخص کے اعضاء کے گھسنے اور استعمال ہونے کی رفتار الگ الگ ہے. ہر موسم میں، ہر ملک میں، ہر قسم کے اقتصادی حالات میں، عادات کے لحاظ سے انسان کے جسم کے گھٹنے کی رفتار ہر فرد میں اور ہر فرد کے ہر مختلف حال میں الگ الگ ہوتی ہے. اس لیے یہ آرڈر دیے نہیں جا سکتا کہ جو سیلز ہیں وہ اس رفتار سے بڑھیں، یعنی جسم کے جلد کے سیل اور گوشت کے سیل اتنی رفتار سے بڑھیں، ہڈیوں کی اتنی رفتار سے بڑھیں. یہ آرڈر ہے کہ جس رفتار سے تم کم ہو رہے ہو اس رفتار سے بڑھو. لیکن یہ آرڈر شروع ہوتا ہے جب انسان ترقی اور نشو و نما کی عمر گزار کر جوانی کے درمیانی دور میں پہنچتا ہے، بڑھاپے تک، مڈل ایج. جو مڈل سے کچھ بڑے کچھ جوانی کی دور سے، ہاں اس میں بھی مشکل یہ ہے کہ ایک معین عمر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہر عضو کے لیے اس کی بلوغت کی عمر الگ الگ ہے، اور ہر عضو کا اپنا ایک تقاضا ہے کہ فلاں وقت تک بڑھے اور اس کے بعد بڑھنا بند ہو جائے. اور جب وہ بڑھنا بند ہو تو پھر اس طرح بند نہ ہو جائے کہ گھسائی پٹائی کی گنجائش نہ رہے. یہ جسم کے ایک ایک ذرے پر عمل درآمد ہے اس چیز کا، اس عملداری میں کام کر رہا ہے جسم. تو اس پہلو سے کیا آرڈر ہے اور کون سا دماغ ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، جو سائنٹسٹ کہتے ہیں جینز میں ہے یہ. پر ہر جین کو کس طرح پتہ چلے گا کہ فلاں وقت دانت کو شروع کر دینا چاہیے کام، فلاں جگہ بند کر دینا چاہیے، اس آدمی کی رفتار گھسنے کی اتنی ہے، اس کی رفتار اتنی ہونی چاہیے. یہ جو باریک چیزیں ہیں ان میں سائنسدان جہاں تک میں نے مطالعہ کے نہیں جاتے، کیونکہ اگر وہ جائیں گے تو سوالات اٹھیں گے جن کا جواب دے ہی نہیں سکتے وہ. اس لیے صرف یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ جین کے اندر شامل ہے کہ جب چیز بڑھ جائے تو فلاں وقت جا کے اس کا اپوزٹ شروع ہو جائے. تو یہ سارے وہ ہیں مختلف عوامل اور فرق. عوامل بھی الگ الگ ہیں اور اس کے رد عمل کے فرق بھی الگ الگ ہیں، اور انسانوں کے مزاج، ان کی صحت کے تقاضے الگ الگ ہیں. ان کی صحت کی جو کیفیت اور ان کی اقتصادیات خون جسم کی وہ بھی الگ الگ ہیں. صحت اچھی ہوگی تو ضروری نہیں کہ ہر جگہ اچھی ہو، بعض حصوں کی صحت خراب ہو جائے گی، بعضوں کی اچھی رہے گی. جو اعضاء ہم استعمال نہیں کرتے
ان کی صحت گر جاتی ہے، جو ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی صحت گر جاتی ہے. تو صحت کا تعلق جو روزمرہ کی زندگی اس میں بھی ایک توازن کے ساتھ ہے. اور یہ جو آرڈر ہے اب ایک ہی آدمی کے مختلف حصوں میں اس کی صحت کے تقاضوں کے مطابق بدل جائے گا. اس آدمی کی بڑھنے کی رفتار اتنی ہونی چاہیے، فلاں جگہ اتنی ہونی چاہیے، کم ہونے کی رفتار بڑھ گئی ہے تو اس کے مطابق بڑھوتری کی رفتار بھی اتنی بڑھے جتنی کم ہونے کی رفتار ہے. اس نظام میں جو نظام عدل میں سمجھتا ہوں بہترین چوٹی کا نظام عدل ہے، اس میں جب ناانصافی شروع ہو جائے کہیں تو پھر بیماری شروع ہوتی ہے. اور عدل کے بگڑنے کا نام ہی بیماری ہے. لیکن عام بیماریاں جو ہیں وہ عام روزمرہ کے علاج کی پہنچ میں ہوتی ہیں، کیونکہ نظام عدل ایسا نہیں بگڑا ہوتا کہ اس کے اندر گویا باغیانہ رجحان دکھائی دے، کمزوری دکھائی دیتی ہے، بے راہ روی دکھائی دیتی ہے، مگر شیطانیت نہیں ہے. اس لیے روزمرہ کے علاج نصیحتیں جس طرح عام مریضوں پہ کام آ جاتی ہیں، اس طرح ان پہ بھی نصیحت اور ذرا پیار سے سمجھانا ومجھانا، یہ ہے علاج جو مختلف طب اور ایلوپیتھک طریقوں سے کیا جاتا ہے. مگر آگے پھر طرز علاج کے فرق ہیں. ہر علاج میں یا نرمی اور ملائمت ہے یا سختی ہے، یا اس کے اندر توازن اس لیے نہیں ہے کہ ایک علاج کیا جا رہا ہے لیکن وہی علاج دوسری جگہ مرض پیدا کر رہا ہے، اس لیے پھر آگے مشکلات پڑ گئیں. یہ جو غلط علاج ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے بات کینسر کی. یہ بسا اوقات کینسر کی طرف لے جاتا ہے مریض کو. غلط علاج کے دو تین پہلو ہیں. ایک یہ کہ سختی سے دبایا جائے جبکہ اس کا علاج بغیر سختی کے اور ذرائع سے بھی ممکن تھا. اور سپریشن جس کو کہتے ہیں نا، ہارٹ سپریشن. اور سختی سے دبانے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے دفاعی نظام کو پوری طرح حرکت میں آنے کا موقع نہیں ملا اور اس پر کم انحصار ہوا ہے اور براہ راست بیماری کو اکھیڑا گیا ہے. تمام جراثیم کش دوائیں سختی کے علاج کی مثال ہیں، کیونکہ وہ جراثیم کو قتل کرتی ہیں، اور جراثیم کو قتل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے جسم میں، وہ حرکت میں نہیں آتا. تو اس کی وہی مثال ہو جائے گی جیسے میں نے بچے کی دی ہے، اگر وہ ٹانگیں استعمال نہیں کرے گا تو ٹانگیں سوکھنی شروع ہو جائیں گی. تو ایک پہلو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کینسر مختلف حصوں کے لیے مختلف رنگ میں ظاہر ہوگا. جہاں سختی کا علاج، سختی کے علاج کی بات میں ختم کروں گا پہلے. سختی کا علاج ہے یعنی بیماری کو براہ راست اس طرح دفع کیا گیا ہے کہ اس میں جسم کے نظام دفاع کو بہت ہی کم حصہ ملا. تو جس جگہ جس بیماری کو بار بار ایسا کیا جائے، اول تو بار بار کا لفظ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ایسی بیماری پھر عود کراتی ہے. اور اکثر میں نے گلے کے مریضوں میں اور چھاتی کے مریضوں میں جو کیونکہ اکثر بچوں میں، بڑوں میں سردیوں کے موسم میں، برسات کے موسم میں یہ بیماریاں چلتی ہیں، تو ان سے جو مجھے اندازہ ہوا ہے، اور بکثرت ایسے مریض میں نے دیکھے ہیں کہ جن کو اینٹی بایوٹکس کے ذریعے یعنی سلفر ڈرگز وغیرہ کے ذریعے گلے کا بخار دور کیا جائے یا چھاتی کا بخار دور کیا جائے، ان کو اگلا بخار جلدی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایک بخار ٹوٹ کے پھر دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے. چنانچہ اپنے اس سفر کے دوران بھی ہالینڈ، اس میں فرانس میں
एक माँ बच्चे को लेके आई कि इसके बुखार तो पहले शुरू हुए थे, आज कभी कभी होते थे, अब तो एक बुखार लगता है दूसरे में दौड़ गया है, एक दौर ख़त्म हुआ एंटीबायोटिक का, दूसरा शुरू हो गया। उसको फिर मैं समझाया कि बिल्कुल बंद करो, तो बच्चा हमेशा के लिए बीमार हो जाएगा और हो सकता है ख़तरनाक नतीजा निकले। तो दवाएं उसको तजवीज़ करके दी जो खुदा के फजल से काम करती हैं। तो कैंसर एक कैंसर की एक वजह जो बज़ाहिर साफ दिखाई देती है वो ये है कि उस जगह जहाँ सख्ती से बीमारी को दूर किया गया वहाँ निज़ाम दफ़ा ने बार बार मुतहर्रक होकर फिर कोशिश छोड़ दी। गोया उसे ये पैगाम मिला है कि यूं ही झूठा सिग्नल था, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जितना स्ट्रॉन्ग सिग्नल था उतना ही स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल हुआ करता है, हुआ होगा। और जब रद्द-ए-अमल वहाँ पहुँचता है तो आगे कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। जैसे चोर आया की आवाज़ बुलंद हो और वहाँ दौड़े लोग पहुँचे तो चोर कोई ना हो, या पहले किसी और ने जिसका ताल्लुक़ नहीं था उसने चोर का सफाया कर दिया हो। तो चूँकि निज़ाम जिस्म ने निगरानी छोड़ी है, जरासीम को ज़्यादा मौका मिलता है कि वहाँ फिर हमलावर हों। और जब बार बार इस तरह हुआ हो तो उस जगह फिर एंटीबायोटिक दवाएं भी काम नहीं आती, क्योंकि ये एक मुसल्लमा असूल है जो सारी दुनिया के अतिब्बा जानते हैं कि अगर निज़ाम जिस्म का कोई भी हिस्सा ना हो बीमारी की शफा में, तो एक ऐसा मकाम पहुंच जाता है कि जब एंटीबायोटिक्स वगैरह कुछ भी काम नहीं देती। और निज़ाम जिस्म का हिस्सा दो तरह से है, एक तो है एंटीबॉडीज जो वहाँ पहुँच के हमला कर रही हैं, एक जो जहाँ बीमारी है वहाँ सिर्फ जो एंटीबायोटिक ड्रग्स नहीं किल कर रही, बल्कि वहाँ जब तक उस जिस्म में सेहत है वो एंटीबायोटिक ड्रग्स के काम करने में मुमिद रहेगा, यानी वो इनको मदद देता है। और ये जो मदद है इसकी बारीकियां तो मुझे इल्म नहीं, मगर ये मुझे पता है कि जहाँ जिस्म की अंदरूनी मदद बिल्कुल ख़त्म हो जाए वहाँ बुखार 107-8 तक पहुँच जाता है और खून को टीकों से भर देते हैं और मुअय्यन पता है कि कौन से जरासीम हैं जो हमलावर हैं, उन्हीं के मुताबिक दवाइयाँ बैन ही उनको ख़त्म करने वाली वो दी जाती हैं, कुछ भी असर नहीं होता। और ये जो सूरत है इस पर कोई काबू नहीं पा सकता, इसलिए फिर डॉक्टर नहलाना शुरू कर देते हैं, गीले कपड़े डाल देते हैं, कहते हैं हमारी पेश नहीं जा रही अब। तो ये किस कैंसर तो नहीं है, मगर ये जाहिर कर रही है बात कि निज़ाम जिस्म की ज़रूरत एंटीबायोटिक्स को भी है। तो पहला एक नुकसान ये है कि वहाँ एंटीबायोटिक्स काम कम करती हैं और मज़ीद की ज़रूरत पड़ती रहती है, फिर यहाँ तक कि एक ऐसा मकाम आ जाता है जहाँ उससे ज़्यादा दी नहीं जा सकते। दूसरे एंटीबायोटिक्स बराह रास्त जिस्म के बाद दूसरे अज़ा पर और ग्लैंड्स पर असरअंदाज होती हैं। मसलन जिगर है, उस पर तो लाज़िमन असर पड़ता है एंटीबायोटिक्स का, और जिगर के फेल मध्यम पड़ जाता है और उसमें एक किस्म की गनूदगी सी पैदा हो जाती है और स्लगिश अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना, स्लगिश लेवर हो जाता है। लेकिन और ग्लैंड्स पर भी असरअंदाज होती हैं ये। तो ऐसा मरीज़ फिर मुस्तकिल दायमुल मरीज़ बन के एक मर्ज़ से दूसरे में मुंतकिल होता चला जाता है। कैंसर वाला हिस्सा फिर ये है कि जब ऐसा हाल पहुंच जाए कि एंटीबायोटिक्स दे देकर या किसी और वजह से, ज़रूरी नहीं एंटीबायोटिक्स हों, कई वजूहात और भी मुमकिन हैं कि मर्ज़ पैदा हुआ है और उसका इलाज जिस्म ने बराह रास्त हमलावर होकर नहीं किया,
नफ्सियाती फैक्टर्स भी उसमें हैं, जिसमें गम और मायूसी का फैक्टर है, यानी वो भी एक अवामिल में से एक अमल है जो रद्द अमल को नुकसान पहुंचाता है। कई और बीमारियां हैं जो बाद दूसरे ग्लैंड्स में होती हैं, उनके नतीजे में भी रद्द अमल की जान नहीं रहती, फिर दिन ब दिन कम होती हुई ताकत जो खून की कमी की वजह से किसी और वजह से पैदा हो, उसकी वजह से भी जो दफाई हमले की ताकत है उसमें कमी आने लगती है। तो एक ऐसी जगह जब जिस्म का दिफाई निज़ाम हिम्मत छोड़ दे और या ये समझे कि धोखा हो रहा है, या जोर लगाए और उसकी पेश न जाए कुछ, तो कुछ देर के बाद वो गोया हाथ उठा लेता है। जब ये हाथ उठाता है तो दिफाई निज़ाम के साथ जो दूसरा निज़ाम है रोकने वाला ग्रोथ को, वो भी इसके साथ मुंसलिक है। तकरीबन यूँ लगता है जैसे दो पैरेलल निज़ाम चल रहे हैं। दिफाई निज़ाम वो ग्रोथ को रोकने वाला निज़ाम नहीं है, मगर हिस्सा है उसका एक किस्म का। ये दो हिस्से हैं, दो बातें हैं। एक ये कि जब आपके अंदर किसी के अंदर कोई जरासीम हमलावर हो, किसी जगह इरिटेशन हो, पहली चीज़ इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि वहाँ सुर्खी पैदा होगी, खून का इज्तिमा होगा। इन्फ्लेमेशन खून के उस तरफ दौरान से होती है हमेशा, उसके बगैर इन्फ्लेमेशन नहीं हो सकती। इन्फ्लेमेशन के बगैर ही वो चीज़ गल सकती है अगर खून के दौरान उस तरफ ना हो। तो ये एक तभी कानून है जो लाजिमन अपना असर दिखाता है। खून का दौरान उस तरफ बढ़ जाएगा। जब खून का दौरान बढ़ रहा होता है तो इससे पहले गालिबन उस जगह से एक पैगाम जाता है, गालिबन ही जो कि यकीनी तौर पर, उसको आरएनए मैसेंजर कहते हैं, जो ये टी सेल्स वगैरह को ये पैगाम देता है और पैगाम ये भेजता है कि फ़लाँ जगह हालात बिगड़ रहे हैं, हमला हो रहा है। वहाँ ग्लैंड्स में जहाँ भी वो पैगाम पहुँच रहा है उसकी एक बैन ही लोकेशंस की इस वक्त बहस नहीं है। ये याद रखें कि ऐसे जिस्म के अंदर ग्लैंड्स अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं जो पैगाम वसूल करते हैं और फिर दोबारा अपने मैसेंजर्स भेजते हैं, और बाद दफ़ा वो जो दिफाई निज़ाम है उसको पहले पैगाम भेजते हैं और वहाँ से मैसेंजर चलते हैं। बाद दफ़ा यहाँ से जो पहली जगह है वहाँ से मैसेंजर चलते हैं। वो जायज़ा लेने के लिए जाते हैं कि कहाँ तकलीफ़ है और क्या है, और उस पैगाम के बाद फिर जो फैक्ट्री है उसको हुक्म मिलता है कि फ़लाँ किस्म की बीमारी है, उसको ख़त्म करने के लिए तुम बैन ही उससे निपटने के लिए जिस किस्म के सिपाहियों की ज़रूरत है वैसे पैदा करो, और जब तक वो फिट न हो हमला आवरों के साथ उनको ख़त्म नहीं कर सकते। अगर ये पंजा है इसके मुकाबले पे ये पंजा है, इसमें फिट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो जिस तरह बाज़ क्लच घूमता रहता है और दूसरे हिस्से को नहीं पकड़ता, तो वो जरासीम बावजूद दिफाई निज़ाम के एक्टिव होने के नहीं मरते, क्योंकि हर जरासीम, हर किस्म के जरसूमे या जो भी बीमारी है जिसके खिलाफ दिफाई निज़ाम है, उसके लिए ऑर्डर के ऊपर सिपाही पैदा होते हैं। ये वहम है कि आज खुद ही सब कुछ हो रहा है, और लखों खा इम्कानात इंसानी जिस्म में खुदा ताला ने पिन्हा कर दिए हैं कि जब उनको छेड़ोगे फिर वो उभरेंगे। तो अब वो बैन ही वैसी शक्ल की चीज़ पैदा होनी ज़रूरी है। और यहाँ तक कि जो एड्स वायरस है उसका भी बैन ही जहाँ वो ख़त्म होता है उसके एग्जैक्टली अपोजिट उसी शक्ल का यूँ क्लच करके उसको पकड़ेगा तो फिर दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो जब दोनों ख़त्म होते हैं तो पीप बनती है। वो लाशों का जो अंबार है और जो मवाद है मौत का, उसका नाम पीप है।
تبھی آپ دیکھیں کہ کینسر میں شوخی پیپ نہیں بن رہی ہوتی، بلکہ سرخی ہے، کاٹو گے تو خون نکلے گا، اس میں وائلنس ہوگی. بعض گندے پھوڑوں میں مغلی پھوڑا جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی پیپ نہیں بنتی بلکہ پتلی سی سطح جھلی سی آتی ہے، اور انسان کو تسلی نہیں ہوتی کہ پورا پھٹے، ایک دفعہ مصیبت سے نجات ملے. وجہ یہ ہے کہ وہاں لڑائی نہیں ہو رہی. جو جسم کے دفاعی سیل ہیں خون کے نتیجے میں ضرور پہنچے ہیں وہاں، لیکن ان کو صحیح حکم نہیں ملا کہ بین ہی کس شکل کا وہ حملہ ہے، اور جب تک اس کو فٹ ہونے والا نظام وہاں آ کے یوں اس کو جکڑتا نہیں، اس وقت تک وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. اور بعض پھوڑے جو ہیں ضدی، ان میں یہ مشکل ہوتی ہے کہ ان کے لیے نظام کی تیاری کے لیے نسبتاً زیادہ وقت کی ضرورت ہے. اس لیے ہر نظام کی ہر دفاعی حملے کی تیاری جو ہے وہ مختلف وقت لیتی ہے، اور اس کا تعلق ان جراثیم کے مزاج سے ہے جو حملہ آور ہیں. مثلا بعض جراثیم ہیں جو داخل ہوتے ہی قیامت مچا دیتے ہیں. ان کے لیے نظام جسم میں ایسے دفاعی ذرات پیدا ہو جاتے ہیں فوری طور پر، جو فوری اٹھتے ہیں اور جا کے ان کا مقابلہ کر کے معاملہ ختم کر دیتے ہیں. بعض ہیں جن کی انکیوبیشن کے لیے 10-10 20-20 دن چاہیے. وہ داخل ہوئے ہیں اور 20 دن تک وہ تیار ہوں گے اور پھر وہ نکلیں گے باہر. جس وقت داخل ہوئے تھے اس وقت جو بھی پیغام ملا ہے کسی جگہ، اس میں یہ ساری نوعیت بیان ہوئی ہے کہ یہ چیز ہے جو اتنی دیر میں پکتی ہے، اور ساتھ ساتھ میسنجر جا رہے ہوتے ہیں. اور چونکہ ابھی مکمل نہیں ہوتی شکل، اس لیے دفاعی نظام بین ہی مکمل شکل میں اس کے مطابق، اس کے مزاج، بیماری کے مزاج کے مطابق دفاعی سپاہی پیدا نہیں کر سکتا، یا کرتا ہے تو اسی رفتار سے کرتا ہے جس رفتار سے بیماری بڑھ رہی ہے، یعنی اس کو وقت لگتا ہے. اور جب بیماری اپنے عروج کو پہنچ کر تیار ہوتی ہے، اس وقت یہ نظام بھی جو ساتھ ساتھ تیار ہو رہا ہے مگر ابھی مکمل قابو نہیں پا سکتا، یہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو وہاں ختم کر دے. اس لیے ٹائیفائڈ کی رفتار جو ہے، اس کی رفتار فیصلہ کرے گی کہ کس قسم کے جراثیم کتنی دیر میں اسے ختم کر سکتے ہیں. یہ عام نارمل حالات کی بات ہے. لیکن ہومیوپیتھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم پیغام پہلے مکمل دے دیں تو بسا اوقات یہ رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے جسم کے ذرے بنانے کی. اگر عام حالات میں چھوڑ دیں اور صحت مند جسم ہو تو وہ دفاع کرے گا، اور بغیر کسی اینٹی بایوٹکس کے بھی دفاع کرے گا، مگر وہ 14 دن کی میعاد ہے اگر بخار کی یا ممز کی 14 یا 21 دن کی میعاد ہے، یعنی ٹائیفائڈ کی ہوتی ہے 14 21 یا مہینہ وغیرہ وغیرہ. تو جو میعاد ہے اس کے مطابق جسم اگر صحت اس میں باقی ہے، جان باقی ہے، تو از خود بھی بیماری کو ختم کر سکتا ہے. لیکن وقت اتنا ہی لے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس میعاد سے پہلے جو جراثیم نے فیصلہ کی ہے، جس کا فیصلہ جراثیم نے کیا، اس سے پہلے وہ ختم کر دے. تو اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جسم کو جس قسم کے جراثیم ہیں ان کے مطابق آرڈر بھی سلو ملتا ہے، یا اس کی تیاری میں اس قسم کا مزاج چاہیے جو بین ہی ان کے مطابق ہو. اس لیے جو دفاعی ذرات ہیں ان کو پیدا کرنے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے، یا ان کے اندر پوری قابلیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب یہ مرض اپنی آخری شکل پوری کر لے، اپنا پورا دائرہ مکمل کر لے. تو پھر جسم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس مزاج کے لوگ تھے جو حملہ آور ہیں، اور ان کا دفاع ہمیں کس شکل میں کرنا چاہیے تھا. پھر جو دفاعی حملہ ہے وہ پھر بڑی جلدی تیزی سے کام کر جاتا ہے، لیکن چند دن ضرور لگتے ہیں. بہرحال بعض دفعہ 2 دن، بعض دفعہ 3 دن. یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس لیے میں نتیجہ نکال رہا ہوں کہ ٹائیفائڈ میں اور اسی طرح دوسری معین وقت لینے والی بیماریوں میں
جب بھی ہومیوپیتھک علاج صحیح ہوا ہے تو ان کا چکر ٹوٹ گیا، ان کا جو دائرہ تھا وہ ویسا رہا ہی نہیں. تو اس سے سوائے اس کے کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ ہم نے ہومیوپیتھک ذریعے سے وہ پیغام مکمل دے دیا جو اس بیماری کے نتیجے میں دیر میں ملنا تھا، کیونکہ بیماری نے اپنے پر پرزے نہیں نکالے تھے پورے، اور جب تک اپنے پورے پر پرزے نہیں نکالتی جسم کے دفاعی نظام کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کس قسم کے سپاہی ہیں جو دراصل اس کا مقابلہ کر سکیں گے. جب وہ پر پرزے نکال لے پھر جو دفاعی نظام تیاری کرتا ہے وہ انتظار کی وجہ سے کہ پوری انفارمیشن ابھی نہیں آ رہی، کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تیاری اندر ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے وقت اتنا ہی لگتا ہے اس کو. لیکن ہومیوپیتھک میں ہم مکمل پیغام دے دیتے ہیں کہ ٹائیفائڈ ہے اور یہ مکمل ہوا کرتا ہے 14 دن میں یا 21 دن میں یا اتنے دن میں، اور یہ حرکتیں کرے گا تمہارے ساتھ. تو وہ تیاری بعض دفعہ 2 یا 3 دن میں مکمل ہو جاتی ہے. اور انفیکشن میں تقریباً ہر انفیکشن میں نے دیکھا کہ اس نظام کا دائرہ ٹوٹ جاتا ہے. بالکل ملیریا میں بھی دائرہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کا لازماً وہی نتیجہ ہے جو میں نکال رہا ہوں. ایک منطقی نتیجہ ہے کہ ہومیوپیتھک میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ بیماری کا دور پورا کرنے سے پہلے اس بیماری کا تفصیلی تعارف اس طرح کرائے جیسے RNA پیغام دیتی ہے. اور RNA جہاں پیغام دیتی ہے ہومیوپیتھی کو تو نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے، مگر ایک وہ سنسنی سی پیدا کرتی ہے جسم کے اندر کہ یہ گویا حملہ ہونا ہے اور اس کی یہ شکل ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح وہاں منتقل کرتا ہے اس کے متعلق ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، سوائے اس کے کہ وہ روح کا عقیدہ ہو جو ہمارا عقیدہ ہے کہ روح ایک باشعور نگران ہے جسم کے اوپر، اور اگر روح کو پیغام مل جائے تو وہ خود ہی آگے اپنے احکامات جاری کر دیتی ہے. روح کے تابع ہے سب کچھ، وہ دماغ کے ہر اس حصے پہ نگران اور حکمران ہے جس سے آگے جسم کے رابطے ہوتے ہیں. تو روح جب فیصلہ کرتی ہے اس کو اگر پیغام صحیح مل جائے تو کہتی ہے کہ فلاں چیز فلاں طریق پر حرکت میں آ جائے، اور وہ آ جاتی ہے. تو جو روح ہے یہ ایک نظریہ ہے ہمارا، مگر جو حرکت میں آ جاتی ہے یہ ایک حقیقت ہے. اور چونکہ اس کا کسی DNA RNA سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، نہ اس کے اندر آج تک سائنسدانوں نے کوئی یہ پیغام سمجھنے کا مشاہدہ کیا ہے کہ بیرونی حملے کی ہومیوپیتھک دوا کے ذریعے کیا جائے جس میں کوئی اصل مادہ ہے ہی نہیں، اور RNA DNA اس کو سمجھ جائیں. اس لیے RNA DNA لازماً روح کی غلام ہیں، اور نظام جو دماغ ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق ضرور ہے. ایک زمانہ تھا جب سائنسدان یہ کہتے تھے کہ یہ آزاد نظام ہے، دماغ کے تابع نہیں ہے. ابھی بھی بہت سے یہی سمجھتے ہوں گے، مگر جو نئی ریسرچ ہو رہی ہے اس سے ایک بات زیادہ واضح ہو گئی ہے اب کہ جو ہمارا طبی دفاعی نظام ہے اس کا وہ دماغ کے نیچے کام کر رہا ہے. اصل میں وہ غیر شعوری حصے ہیں دماغ کے جو ان پر مسلط حکمران ہیں، اور ان کے تسلط کے نیچے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. وہ پیغام کیسے بھیجتے ہیں، کیا وہاں بنتا ہے، اس کی کچھ چیزیں ان کو اب سمجھ آ رہی ہیں. تو RNA پر اور DNA پر دماغ کیسے اثر انداز ہوتا ہے اس کی تفاصیل ابھی کسی کو کچھ معلوم نہیں، مگر ہم نے جو مشاہدہ کیا ہے اور ایسا قطعی ہے کہ اس میں مشاہدے کی سچائی کے متعلق تو کوئی ایلوپیتھک ڈاکٹر بھی انکار کر ہی نہیں سکتا. جتنے ہمارے مریض جاتے ہیں، اور اب روزمرہ کی یہ بات بن گئی، اس میں کوئی اتفاقی حادثہ نہیں رہا، یہاں وہاں ہر جگہ جتنے بھی مریض جاتے ہیں ان کے ڈاکٹروں کا ریئیکشن یہ ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے علم میں تو ایسا واقعہ نہیں ہوا، اس لیے یہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے. اور
جو پتہ نہیں کیا بات ہے وہ یہی بات ہے جو ہومیوپیتھی کا پیغام ایک نظام ہے، قانون ہے جو اثر انداز ہو رہا ہے، چونکہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے اس لیے مشاہدے کا انکار کرتے ہیں، اور مشاہدے کا انکار چونکہ شفا کے لحاظ سے نہیں کر سکتے، اس لیے اس سے پیچھے جو حقیقت کار فرما ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور مشاہدہ جو تقاضے کرتا ہے وہ پورے نہیں کرتے، یہ ان سائنٹیفک ہے۔ بار بار ایک ہی قسم کا مشاہدہ ہو تو سائنسدان کا یہ کام ہے کہ یہ تسلیم کرے کہ کچھ جن اصولوں کے مطابق یہ مشاہدہ ہونا چاہیے تھا ان اصولوں میں ضرور کوئی سچائی ہے۔ وہ اصول کیا ہیں وہ یہ کہہ سکتا ہے ہمیں اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ آج تک جو دنیا میں ترقی ہوئی ہے علمی، اس کے مطابق ہم ان اصولوں کو سمجھ نہیں سکتے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ناقابل عمل اصول ہیں۔ یہ فیصلہ انسانی یعنی سائنٹیفک ہے، لیکن اکثر یہ فیصلہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے وہی کچھ نہیں، یہ خود بخود کچھ ہو گیا، اور کچھ کے پردے میں چھپ جاتے ہیں وہ۔ اب پھر واپس کینسر کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو دفاعی نظام ہے، اگر جیسا کہ میں نے سمجھایا آپ کو، یہ جب حرکت میں آتا ہے تو دو چیزیں ہیں جو مقابل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جب دفاعی طاقت کم ہوتی ہے تو وہ جو کنٹرول کا حصہ ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور اس کا کینسر سے تعلق ہے۔ اگر صرف دفاعی طاقت کمزور ہو تو ممکن ہے کہ بعض دوسری دوائیں کچھ نہ کچھ کام کریں، لیکن جب وہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا، تو جہاں وہ اٹھتا ہے وہاں چیزیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، اور جس حصے میں بڑھنی شروع ہو جائیں اس سے ایک عام بغاوت کا گویا الارم پھیل جاتا ہے۔ وہاں سے انسانی جسم اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے پھر گویا کہ، اور وہ بڑھتی ہیں۔ جب اس کو دبا دیں آپ پھر، تو وہی کمزوری جو وہاں انسانی جسم دکھا رہا تھا، وہ کمزوری چونکہ بنیادی طور پر موجود ہے، اور ایک دفعہ ایک طرف جسم کی توجہ کی وجہ سے دوسری جگہ وہ ظاہر نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ بیماریوں میں بھی جسم کا بعض ون ٹریک مائنڈ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ حصہ جو دب گیا تھا دوبارہ اب دبا ہے نیا، اس نے مزاجی کمزوری کو ٹھیک نہیں کیا، وہاں رستے بند کر دیے، جکڑ دیے ہیں، اور اس بیماری کا جن جن دوسرے اعضاء سے ایک طبی تعلق ہے، وہاں جب بھی اس کو کوئی موقع ملے گا وہاں سر اٹھا سکتی ہے، اور موقع ملنا لازم نہیں کہ امیڈیٹ فوری ہو۔ بعض دفعہ 2 سال کے بعد کسی اور جگہ بیماری ظاہر ہوتی ہے۔ مثلا ایک ٹیومر کو کہیں دبایا گیا ہے تو دماغ میں ٹیومر ہونے میں بعض دفعہ 2-3 سال لگتے ہیں۔ لنگز کے ٹیومر ہونے میں ضروری نہیں کہ فوراً ہو جائے، آنن فانن ہو۔ چنانچہ ڈاکٹر یہ سرٹیفکیٹ دے کے کہ اب آپ کے اندر کینسر کا کوئی بھی ٹریس باقی نہیں رہا، کوئی بھی نشان باقی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، آپ گھر چلے جائیں، چھٹی دے دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ کچھ دنوں کے بعد، بعض دفعہ کچھ مہینوں، بعض دفعہ سال، 2 سال کے بعد بھی وہ مریض دوبارہ ہسپتال میں جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اب یہ اور کینسر ہے، یہ فلاں جگہ اٹھا ہے۔ تو یہ جو کینسر کا دوبارہ اٹھنا اور دوسری جگہ اٹھنا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ وہ بنیادی کمزوری جو تھی کہ جسم کو روکنا، جہاں جا کے رکنا چاہیے اس کو روکنے کی طاقت نہیں رہی، وہ طاقت کی کمزوری ابھی بھی جاری تھی۔ اور جہاں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جسم اس جگہ سے زور سے اٹھا ہے، یا جراثیم نے حملہ کیا ہے اور بہانہ دے دیا ہے، تو جب اس کا دفاع شروع ہوا تو تب پتہ چلا کہ دفاع کی طاقت نہیں تھی، اور ساتھ ہی وہ جو نظام دبانے والا ہے اس کی کمزوری بھی ظاہر ہو گئی۔ اس لیے دفاعی نظام کے 2 حصے ہیں
جو ہم نے عملاً دیکھے ہیں، کتابوں میں اس کا ذکر ہو یا نہ ہو، یہ حقیقت ہے کہ ایک وہ حصہ ہے جو مسلسل بڑھوتی کو اپنے دائرے میں رکھنے والا کام کر رہا ہے، اور ایک وہ حصہ ہے جہاں انفلیمیشن ہو، نہ انفلیمیشن، جہاں خطرہ ہو وہاں پہلے انفلیمیشن پیدا کرتا ہے، اور جہاں انفارمیشن پیدا کرتا ہے وہاں سے پھر پیغام پہنچتے ہیں تو دوسرے سپاہی اور نگران دوڑے آتے ہیں. جو نگران ہیں وہ دفاعی کام نہیں کرتے، وہ صرف میجرمنٹ لینے آتے ہیں، اور جس طرح درزی کپڑے بنانے سے پہلے ایک میجرمنٹ لیتا ہے، یہ میجرمنٹ لیتے ہیں اور اتنی تفصیلی ہے کہ بین ہی اس کا نقشہ بنتا ہے. اگر یہ جو مائٹ ہے، کامن مائٹ، اس کا حملہ ہے جس کی وجہ سے الرجی ہوئی ہے، تو اس کے خلاف جو بھی جراثیم بنیں گے ان کی شکل بالکل ایسی ہوگی کہ اس کی ہر کریوس، ہر بل میں وہ داخل ہو کر اس کو جکڑ دیں گے، اور جب یہ واقعہ ہوگا تو ایکسپلوژن ایک قسم کا ہو جائے گا. چابی چل لگ گئی تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لاک ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ لاشیں بننی شروع ہو جاتی ہیں. جب تک یہ نہ ہو انفارمیشن بڑھتی چلی جاتی ہے، اور احساس جو ہے کہ خطرہ ہے یہ سارے جسم میں ایک واضح باشعوری طور پر بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ جگہ پھوڑا ہے، پک رہا ہے، مطلب بڑھ رہا ہے، کسی جگہ گھٹنے میں، کسی جگہ بازو میں، کسی جگہ گلے میں سوزش ہو رہی ہے. تو وہ جو پہلا دور ہے وہ تکلیف دہ ہے، اور جب ایک دفعہ وہ پک جائے تو اس کو کہتے ہیں ریزولوشن ہو گیا. وہ پھر آرام کا دور شروع ہو جاتا ہے، پھر اس میں کھجلی بھی نرم ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کا مزاج ہی بدل جاتا ہے. یہ جو پہلا دور ہے یہ اگر جاری رہے تو وہ کینسر ہو جائے گا. یعنی انفلمیشن ہے اور اس کو دبانے کا کوئی نظام نہیں. انفلمیشن براہ راست کینسر کی طرح کی تکلیف پیدا کرتی ہے، وہ کینسر نہیں ہوتی. انفلمیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹی جگہ، جو ایک اتنی سی جگہ ہے، اس کے اندر کوئی چیز بھر کے موٹی ہونی شروع ہو جائے تو جو تناؤ پیدا کرے گی چاروں طرف، وہ ہے جو درد پیدا کرتا ہے، جس کو ہم انفلمیشن کی تکلیف سمجھتے ہیں. اور چھوٹی جگہ کو بھرتے چلے جائیں تو جتنا تناؤ ہوگا اتنی زیادہ تکلیف ہوگی. جو ذہنی تناؤ ہے وہ بھی اسی قسم کی چیز ہے. ایک آدمی کے پاس ایک کام ہے، دوسرا کام، تیسرا کام، 10 کام، اور وقت تھوڑا ہو اور جلدی ہو، اور انسان کو منظم نہ کر سکے سلیقے سے، تو وہ جو دباؤ ہے وہ بعض دفعہ جن لوگوں کو اس کام کا طریقہ نہ ہو ان کے لیے بریک ڈاؤن پیدا کر دیتا ہے. وہ بھی یہی صورت ہے کہ جتنی چیزیں دماغ میں سنبھالنے کی طاقت ہے ان سے زیادہ چیزیں ہیں، اور ہر چیز اپنے رنگ میں ایک اہمیت رکھتی ہے، اور مریض سمجھتا ہے کہ اس کو بھی میں نپٹانا ہے، اس کو بھی نپٹانا ہے، اس کو بھی نپٹانا ہے، آخر ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ کچھ نپٹایا نہیں جانا. تو یہی کیفیت جسم کی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، اور وہ جو ہاتھ اٹھانا ہے وہ کینسر نہیں ہے. عام طور پر جسم بھی تھک کے ہاتھ اٹھاتا ہے مگر کوشش جاری رکھتا ہے، یہاں تک کہ بعض تھوڑے جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، بعض ذرا دیر میں ہو جاتے ہیں. اور اس عرصے میں براہ راست قتل کرنے والی دوائیاں نہیں ہوتی، بعض پولٹسیں لگائی جاتی ہیں اور ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں جن سے وہاں جو ان کے تناؤ میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، جسم کا ماحول پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے، مقابلے کی طاقت ان میں زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. اس طرح رفتہ رفتہ وہاں خدا تعالیٰ کی فضل کے ساتھ پھر شفا کا نظام جاری ہو جاتا ہے. کینسر میں یہ 2 چیزیں ہیں جو میرے نزدیک اثر انداز ہیں، اور ایک ہے دفاعی نظام کا ہار جانا، اور دوسرا ہے بڑھوتی کے نظام کا مادر فطر آزاد ہو جانا.
اور اس پر نگرانی کا فقدان. اس لحاظ سے کینسر کے علاج میں ہمیں دونوں قسم کے علاج پیش نظر رکھنے چاہیے. ایک دفاعی نظام کو زیادہ طاقتور بنانا اور صحیح پیغام ان کو دینا. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ صحیح پیغام دیتے بھی ہیں کینسر میں تو اثر نہیں ہو رہا ہوتا. اس لیے خالی صحیح پیغام دینا دفاعی نظام کو کافی نہیں. جو عدل کا نظام ہے اس کو تقویت دینے کے لیے وہ اصل وجہ جس کی وجہ سے وہ نظام اٹھا تھا اس کی صحیح تلاش ضروری ہے، اور وہ دوا جو ویسی وجہ پیدا کرے وہی کینسر کی دوا ہوگی. تو کینسر کے علاج دراصل دو طرح کے ہیں. ایک یہ ہے کہ کینسر کا پھوڑا ہے، یہاں کلے پر نکلا ہے، بڑھ رہا ہے، اس کی تیزی ہے، اس کی سرخی، اس کا دباؤ، اس کی تکلیف، مریض کے پیاس، بھوک اور پاؤں ٹھنڈے وغیرہ وغیرہ. اب جو ہومیوپیتھ یہی صرف نظریہ رکھتے ہیں کہ علامتیں ٹھیک ہوں تو علاج ہو جائے گا، وہ زور مارنے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں صرف اس کو مرض سے نپٹنے کے حکم کافی نہیں ہے. مرض سے نپٹنے کے ساتھ جو اس کا اندر ایک چیز بڑھ رہی ہے اس کو روکنے کا نظام تو بہرحال عمل میں آنا چاہیے، اس کو عمل درآمد کرنا چاہیے. وہ اگر عمل درآمد کر نہیں رہا تو کوئی بھی دفاعی نظام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان پھیلتے ہوئے ذروں کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح جراثیم کی شکل کے دفاعی ذرے ہیں وہ پیدا نہیں ہو سکتے. اس لیے پیدا نہیں ہو سکتے کہ وہ جسم کے اندر خدا تعالیٰ نے جو نظام بڑھنے کا نظام رکھا ہے وہ ہر سیل میں ہے، ہر ذرے میں بڑھوتی کا ایک نظام مقرر ہے. اس نظام کا توڑ یہ نہیں ہے کہ اس جیسے ذرے بنا کر ان میں پھینکے جائیں، جسم ایسا نہیں کرتا. اس کا توڑ ان باریک چیزوں میں ہے جو ہمیں علم نہیں، ابھی تک سائنسدانوں کو پورا علم نہیں کہ کس طرح وہ کام کر رہی ہیں چیزیں. اس لیے جب تک ہم ہومیوپیتھک ایسے زہروں پر غور نہ کریں جو اگر دیے جائیں تو اس قسم کی چیز پیدا ہو سکتی ہے جسم میں، اس وقت تک ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے. تو وہ زہر جو ہیں وہ مخصوص زہر ہیں اور ان کا اثر بعض خاص حصوں پر پڑتا ہے. اس لیے بعض کہہ سکتے ہیں کہ یہ زہر جو ہے یہ فلاں قسم کا کینسر پیدا کرتا ہے، یہ زہر جو ہے یہ فلاں قسم کا کینسر پیدا کرتا ہے، اور اسی قسم میں وہ یہ اثر ڈالے گا کہ وہاں جو بے تکا بڑھنے کا رجحان تھا اس کے مقابل پر جسم کے اندر جو اس کو دبا کر رکھنے کا نظام ہے وہ حرکت میں آئے گا. جب وہ حرکت میں آئے گا تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہو کیا گیا ہے. اچانک آرام آنا شروع ہو جاتا ہے، اچانک وہاں بغاوت بیٹھنی شروع ہو جاتی ہے، جو سپریشن نہیں ہے بلکہ اصل نظام کا ایک حصہ ہے. اس لیے وہ بڑھنا بند ہو جائے گا، پھولنا بند ہو جائے گا، وہ تکلیف جو ہے وہ اس کی واپسی شروع ہوگی. تھوڑی دیر میں اس کا کوئی ٹریس نہیں رہے گا، اور جب ٹریس نہیں رہے گا تو پھر بہت کم احتمال ہے کہ وہ اسی قسم کی چیز دوبارہ کہیں اور پیدا ہو. لیکن یہ جو نظام ہے اس کی کمزوری ایک دفعہ واقعہ ہو جائے تو دوسری دفعہ واقعہ ہونے کا احتمال باقی رہتا ہے. اس لیے کینسر کے متعلق میرا تجربہ ہے کہ جب تک آپ صحت یافتہ مریض کی باقاعدہ نگرانی نہ رکھیں اور اسے وہ دوا جو اس کو شفا دے سکتی ہے اس کو ایک تو اسٹیگر آف کریں ٹھیک ہونے کے بعد، پھر دوسری بعض دفاعی طاقت کی دوائیں اس کے لیے ایسی تجویز نہ کریں جو عموماً اس کے مزاج کو ٹھیک رکھیں گی، اس وقت تک کینسر کے دوبارہ آنے کا خطرہ باقی رہتا ہے. اور خصوصیت سے میں نے دیکھا ہے اگر ایک مریض ٹھیک ہو جائے اور بعد میں ڈاکٹر اس کو کہیں کہ اب تم ساتھ تھراپی بھی کروا لو
اور ریڈیشن بھی کروا لو تاکہ بالکل ہی صفا ہو جائے معاملہ، تو پھر وہ بالکل ہی صفا کر دیتے ہیں معاملہ، وہ مریض ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ایسے چند کیسز میرے سامنے ابھی حال ہی میں آئے ہیں، ان کو ڈاکٹروں نے جواب ہی دے دیا تھا، میں نے ان کا علاج شروع کیا تو اس کے اللہ کے فضل کے ساتھ وہ صحیح علاج بیٹھا، اور ڈاکٹروں نے معائنہ کیا اور کہا کہ آپ کو کوئی بھی اب ٹریس نہیں ہے، لیکن اب آپ احتیاطاً یہ کیموتھراپی شروع کر دیں، ایکس رے ریڈیشن شروع کر دیں، اور وہ مان گئے، اور اب اطلاع ملی ہے کہ وہ کینسر وہاں جو ٹھیک ہو گیا تھا اب فلاں جگہ ظاہر ہو گیا ہے، اور تھراپی بڑھ رہی ہے، اور وہ جو اس کے لوازمات ہیں وہی ہوا کرتے ہیں، پھر بد سے بدتر حال میں مریض چلتا چلا جاتا ہے۔ تو کینسر کا علاج جو ہے سب سے مشکل اور ڈیلیکیٹ علاج ہے، اور اس میں اپنی بے بسی کو پیش نظر رکھ کے دعا بہت ضروری ہے کہ صحیح دوا کی طرف رہنمائی ہو۔ جب ہو تو جس طرح کام کرتی ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، مگر کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کر گئی ہے۔ ایسے مریض بعض جن کو کینسر کی آخری سٹیجز کے نتیجے میں جو سیکنڈری ظاہر ہو گئی تھی دوسری جگہ، ان کو بہت طاقتور پین کلر لینے پڑتے تھے، یعنی درد دبانے والے ایسے کیمیاوی کمبینیشنز کمپاؤنڈز، مجھے پتہ نہیں کہ کیا نوعیت ہے، مگر بہرحال ایسے ہوتے ہیں جو غالباً اوپیم کو بھی مزاج اس میں ہوتا ہے، مورفین وغیرہ، مگر وہ بڑے زور سے دبا دیتے ہیں، وہ لیتے تھے۔ اور وہ دوا جو بعض قسم کے کینسر میں درد کے لیے بڑی نمایاں کام کرنے والی دوا ہے، جب وہ دی گئی تو پین کلر کی ضرورت ہی نہیں رہی، بالکل ٹھیک ٹھاک اسی طرح وہ دوا کھا لیتے ہیں، درد کوئی نہیں ہوتا۔ اب یہ سوال ہے کہ اگر درد نہیں ہو رہا تو وہ ذرے بڑھنے بند ہو گئے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، یہ ابھی تک میں پوری تحقیق نہیں کر سکا، کیونکہ اس میں بہت سے ایسے باریک مشاہدات ہیں جو ضروری ہیں، مگر یہ اکثر تو درد اس وقت دور ہوتا ہے جب صحت شروع ہو جائے، لیکن بعض دفعہ اس کے بغیر بھی میں نے دیکھا ہے درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور اب صحت پوری نہیں ہو رہی ہوتی، یعنی مریض نسبتاً آرام سے گزرتا ہے، اور وہ جو سپریسنٹ دوائیں ہیں درد کم کرنے والی، ان کے بد اثرات جو ویسے سارے جسم پہ پھیل رہے ہیں، بھوک بند اور تکلیفیں، ان سے نجات پا جاتا ہے۔ مگر میرے خیال میں جب یہ ہو تو اس وقت کینسر کی جو اصل دوا ہے اس کی فوری تلاش اور جوابی کارروائی ضروری ہے، کیونکہ یہ جو سکون کی حالت ہے اس میں کینسر کی دوا بہت بہتر کام کرتی ہے۔ اس لیے کینسر میں اگر آپ پہلے سکون کی دوا تلاش کر لیں اور وہ کام کر جائے تو پھر دوسری دوائیں کام کر سکتی ہیں، مگر اس صورت میں اگر ایلوپیتھک دخل اندازی نہ ہو۔ لیکن آپ میں سے کسی کو بھی میں یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ مریضوں کو ایلوپیتھک دخل اندازی سے زبردستی روکیں یا زور کے ساتھ روکیں، کیونکہ اگر وہ ان کے ہاتھوں میں 1000 مریض بھی مر جائیں تو یہ کہیں گے انہوں نے جو کوشش کرنی تھی کر دیکھی، کوئی حرج ہونا ہی تھا۔ آپ کے ہاتھوں 1000 میں سے 20 بھی مریں گے نا تو لان تان ہوگی کہ اس نے روک دیا، اچھا بڑا ڈاکٹر کہتے تھے یہ کروا لو، دیکھا، اور ہر آنے والا پھر باتیں بنائے گا، رشتہ دار آئیں گے، اور جو اینٹی ہومیوپیتھ ہیں وہ تو پھر بہت ہی باتیں کریں گے کہ دیکھو جی بس مروا دیا اپنے آپ کو، یہ ڈاکٹر منصور بھٹی نے مصیبت ڈال دی۔ کئی دفعہ کہا تھا اچھا بس اسپتال ہے یہاں چلے جاؤ کینسر کا، لیکن ضرور وہیں جانا تھا، اب دیکھ لو ہاتھوں سے نکل گیا۔ وہ یہاں سے ایک جنازہ نکلتا نظر آ جاتا ہے، وہاں سے 1000 جنازے نکلتے نہیں دکھائی دیتے۔ تو اس لیے آپ ان کو صرف بتا دیں کہ ہمارا یہ خیال ہے اور آگے آپ کی مرضی، اور اکثر غریب مرضی مانتے ہیں۔ پھر ربا میں مجھے یہ سہولت تھی کہ غریب بہت تھے،
اس لیے وہ علاج کرا ہی نہیں سکتے بیچارے مہنگا، وہ کرے کیا بیچارے، تو وہ کہ ہاں جی کرو. اور وہاں جو شفا کا خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خدا کا تناسب تھا، وہ ہسپتال سے نکلنے والے جنازوں کے مقابل پر شاذ ہی کوئی ہو جو اس طرح ہوتا ہو، مگر جاتا بھی تھا تو کچھ لٹک کے آرام سے، اور آرام سے لٹکتا تھا، سکون کے ساتھ. ایلوپیتھک میں نے دیکھا وہی کیسز جو ہسپتالوں میں داخل ہوتے تھے، لاہور لے جائے جاتے تھے، فیصل آباد لے جائے جاتے تھے، وہ دن بدن بد سے بدتر حال میں کمزور ہو کر، تکلیف میں مبتلا ہو کر، اور عذاب کی حالت میں گزرتے تھے. تو یہ بھی ایک فرق ہے. آپ جب تقدیر آ جائے، اور خاص طور پر کینسر جب حملہ آور ہو، تو اس کا علاج آسان نہیں ہے، بہت ہی مشکل علاج ہے. اس کے متعلق میں وجہ بتاؤں گا آپ کو کیا کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں. اس لیے وہاں یہ احتیاط بڑی ضروری ہے کہ آپ ان کو، مریضوں کو یہ بتا دیا کریں، اور پھر جب علاج کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی طبی حالت اور سکون کی حالت اور روزمرہ کی عادات کا اصل پر واپس لوٹنا، اس کو دیکھیں. جب بھی کسی مریض کی مٹی ہوئی بھوک زندہ ہونی شروع ہو جائے، اس کی طبیعت کی بیزاری کم ہونی شروع ہو جائے، ملنے کی خواہش ہو جائے، پانی مانگے، کچھ کھانے کی چیز پوچھے کہ وہ ہے تو میں کھاؤں گا، یہ علامت ہے کہ مزاج جاگ رہا ہے، اس کے اندر بشاشت پیدا ہو رہی ہے. وہ جو شکست خوردہ نحوست کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی. مگر یہ اپنی ذات میں کافی نہیں، پھر اس کو آپ کو طاقت دینی ہوگی. مثلا ایسے مریضوں کو اگر وٹامن ای، وٹامن سی کی مناسب ڈوز، وٹامن ای زیادہ کیونکہ اس میں اندر وہ نہیں ہے، تیزی نہیں ہوتی، وہ بھی ساتھ شروع کرا دیں. تو یہ کوئی ایلوپیتھک علاج نہیں ہے، یہ وٹامنز جسم کی طاقت بحال کرنے کے لیے اچھی ہیں. پھر اسی طرح ریئر سالٹس ہیں، بعض میٹلز ہیں، بعض ان کی اب کیپسول مل جاتے ہیں، جو ایسے میٹلز ہیں جن کو انسان عام طور پر اپنے خوراک میں ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتا، اور وہ موجود ہوتے ہیں. زنک ہے، مثلا زنک کا ہونا لازم ہے، فاسفورس کا ہونا لازم ہے. فاسفورس تو اکثر غذاؤں میں مل جاتا ہے، مگر بعض ایسے مولیبڈینم وغیرہ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو بہت شاذ کے طور پر ہمیں معین ٹھوس صورت میں کسی غذا میں دکھائی دیں گے. معین ٹھوس صورت میں دکھائی نہیں دیتے، مگر ہمارے علم میں ہو کہ فلاں غذا میں ہیں، مگر ان کو کہتے ہیں ٹریس ایلیمنٹس. اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹریسز غذاؤں میں رکھے ہوئے ہیں. اگر ان کے ٹریسز کو اکٹھا کر کے اس کی کوئی گولیاں بن جائیں تو یہ علاج نہیں ہے، بلکہ یہ احتیاط ہے کہ ہو سکتا ہے ان ٹریس ایلیمنٹس کی کمی کی وجہ سے جسم کے اندر کوئی دفاعی کمزوری واقع ہوئی ہو. اس لیے اس سے وہ جو زائد غذا ہے، اس کو غذا کی تقویت کا نظام کہنا چاہیے. ہومیوپیتھ کو وہ بھی ساتھ پیش نظر رکھنا چاہیے. نیند کے اوپر برا اثر پڑتا ہے کینسر کے مریضوں میں، اور کارسینوسن کے جتنے تجربے ہوئے ہیں، فوبیشر کیا نام ہے، فوبسٹر، اس نے اپنے بہت سے شاگردوں کے ذریعے کئی ہزار مریضوں پہ نظر رکھی ہے، جو ساری زندگی میں اکٹھے ہوئے ہوں گے، 2000 کے قریب انہوں نے بیان کیا غالباً. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کینسر کے مادے میں نیند اڑانے کا جز شامل ہے کوئی، اور جو سب کینسرز میں ہم نے دیکھا ہے. یعنی بعض دفعہ وہ ذہن کو الرٹ کر دیتا ہے کینسر، اور وہ الرٹ کرنا جہاں تک میں سمجھا ہوں اس وجہ سے ہے کہ کچھ کرو، یہ سونے کا وقت تو نہیں، جاگو اور کچھ کرو، اور کر سکتا نہیں اور الرٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جو تکلیف دہ صورت ہے، اس کا علاج بھی ضروری ہے، کیونکہ جس کینسر کے مریض کو نیند نہ آئے
وہ اور بھی زیادہ بے چین ہوتا چلا جائے گا اور بے طاقت ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ جسم کا علاج شعور کے ساتھ نہیں ہوتا، لاشعوری طاقتوں کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ چونکہ اس نے بار بار بے چینی کا اظہار کیا، اس لیے نیند اڑ جاتی ہے، گویا کہ کافی بہت پی لی ہو، اس قسم کی چیزیں ہوں۔ تو ایسے مریض بعض جن کی نیند ویسے اڑی تھی، ان میں ڈاکٹر فوبسٹر نے کارسینوسین 200 کی ایک خوراک دی اور نیند آنی شروع ہو گئی۔ اسی طرح کینسر کا اثر بعض دفعہ باؤلز پر ایسا پڑتا ہے، ان کی عادت بدل جاتی ہے اور کچھ سے کچھ اس کے کیفیت بدل جاتی ہے بالکل۔ مریض کو روزانہ ٹوائلٹ جانے کی عادت ہے، وہ بعض دفعہ جائے گا تو پھر اسہال شروع ہو جائیں گے اور جاری رہیں گے، بعض دفعہ قبض ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ مگر ڈاکٹر فوبسٹر کے تجربے میں کینسر کا اسہال سے نہیں بلکہ قبض سے تعلق ہے، یعنی اسہال کا انکار تو نہیں کرتے، مگر ان کے مظاہرے میں صرف قبض آئی ہے۔ بس ایسی قبض جو بعض دفعہ پیچھا نہیں چھوڑتی، اس میں وہ کہتے ہیں ہم نے 200 میں کارسینوسین دی تو قبض ٹھیک ہو گئی۔ تو جتنے بھی اس کے ماحول کے اثرات ہیں کینسر کے، ان پر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے مریض کو ٹھیک کرنے کی قطعی ارادہ کیا ہے، دعا کے ساتھ کوشش کرنی ہے، تو اس کے سارے ماحول کو اچھا بنائیں، کیونکہ جب تک نفسیاتی ماحول اچھا نہ ہو جائے اس وقت تک روح پوری بشاشت کے ساتھ ایسے خطرناک مرض کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اگر نفسیاتی ماحول اچھا ہو جائے تو وہ جو دبانے والا نظام ہے اس کو ویسے ہی کچھ تھوڑی سی طاقت ملنی چاہیے۔ تو یہ جب شروع ہو جائے تو پھر ایک علامت، ایک نظر رکھنی چاہیے جسم وزن کے اوپر۔ اگر وزن گرنا بند ہو جائے اور پہلے گر رہا ہو، اور یہ ساری باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں ان کی طرف توجہ کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ ایک بہت ہی اہم علامت ہے کہ کینسر نے واپسی شروع کر دی ہے۔ اب لمبے عرصے تک اس دور کی حفاظت کرنی ضروری ہے، اس میں دوسری دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تاکید ہونی چاہیے کہ تم ایسی غذائیں نہ کھانا جو کسی اور چیز کو چھیڑ بیٹھیں، نزلہ زکام سے بچو، کیونکہ جہاں بھی دفاع کی طاقت کسی اور طرف جائے گی وہاں اس حصے میں کچھ کمی آ جائے گی۔ تو آج صرف اتنا حصہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کل میں انشاءاللہ فوبسٹر وغیرہ اور دوسری جو کتابیں ہیں ان میں ان کے مطالعہ سے جو مجھے کینسر کی معین دوائیں ذہن میں آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ السلام علیکم۔